अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है सन खैर से। आज इंशाअल्लाह जिस वीडियो पर रिएक्शन देने जा रहे हैं मौलाना अब्दुल हबीब अत्तारी साहब की वीडियो है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग मेरे चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो आप लोग पूरा अंत तक देखिए। बहुत बेहतरीन वीडियो है ये, बहुत अच्छी वीडियो है ये और बहुत अच्छा टॉपिक भी है ये। हज का महीना शुरू होने वाला है। हाजी लोग हज पे जा चुके हैं, तमाम जा चुके हैं या जा रहे हैं, जो भी है। और इंशाल्लाह दो वीडियो पर रिएक्शन देंगे। दोनों वीडियो बेहतरीन वीडियो है कि अरफात के मैदान में कुछ गुनाह ऐसे हैं जो अरफात के मैदान ही में अल्लाह ताला उसको माफ़ करता है। और हज में दो पैगंबर ऐसे हैं जो हज में उतरते हैं, यानी कि अल्लाह ताला ने भेजते हैं। कौन है वो दो पैगंबर? आइए हम लोग जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के ज़रिए से, इस बयान के ज़रिए से। बयान आप लोग अंत तक देखिएगा, बेहतरीन बयान है। इसको खूब शेयर करिएगा और मुझे लाइक करिएगा, वीडियो में लाइक करिएगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करिएगा। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो, उसके बाद बात करते हैं। अब आप जब अरफात पे पहुँचेंगे, अरफात पहुँचकर अपना खैमा तलाश कर ले, खूब लब्बैक पढ़े। ऐसा मंजर होगा कि आज लाखों मुसलमान एक ही लिबास में एहराम में मलबूस हैं। हर तरफ लब्बैक की सदाएं बुलंद हो रही हैं। यकीन जानिए बेशुमार औलियाए किराम और अल्लाह के दो नबी हज़रत सैयदना खिज़र अलैहिस्सलाम और हज़रत सैयदना इलियास अलैहिस्सलाम भी रोज़े अरफा मैदान अरफात में हाजियों के साथ तशरीफ़ फरमा होते हैं। ए हाजियों, तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह के दो नबी हर साल अरफात के दिन अरफात के मैदान में होते हैं। आप इस दिन की अहमियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। सैयदना इमाम जाफ़र सादिक फरमाते हैं, कुछ गुनाह ऐसे हैं जिनका कफ़ारा वकूफ़े अरफा ही है, यानी वो सिर्फ़ वकूफ़े अरफात से ही मिटते हैं। आए हाय, कितने खुश नसीब हैं आप कि आप अरफात के मैदान में पहुंच गए। याद रखिए हदीस पाक में आता है, अरफे से ज़्यादा किसी दिन में अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने बंदों को जहन्नम से आज़ाद नहीं करता। फिर उनके सामने मलाइका पर फ़ख्र फरमाता है। प्यारे आका फरमाते हैं, अरफे से ज़्यादा किसी दिन शैतान को ज़्यादा सग़ीर व ज़लील, हकीर और सख्त गुस्से में भरा हुआ नहीं देखा गया। और उसकी वजह यह है कि उस दिन में रहमत का नुज़ूल और अल्लाह अज़्ज़ व जल का बंदों के बड़े बड़े गुनाह मुआफ़ फरमाना शैतान देखता है। एक शख्स ने अरफा के दिन औरतों की तरफ नज़र की। नबी पाक ने फरमाया, आज वो दिन है कि जो शख्स कान और आँख और ज़बान को काबू में रखे उसकी मग़फ़िरत हो जाएगी। उस दिन कान काबू में रखना है, आँखें काबू में रखनी है, ज़बान काबू में रखना है। ना लड़ाई करनी है, ना इधर उधर देखना है, ना औरतों की तरफ नज़र करनी है, ना बदनिगाही करनी है। मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे आज मग़फ़िरत लेनी है, मुझे आज अपने रब को राज़ी करना है। मैं अरफात के मैदान में आया हूँ, मुझे महशर के मैदान की रुसवाई से बचना है। आज अरफात के मैदान में रब को ऐसा राज़ी करके जाना है कि अल्लाह के अर्श का साया मुझे क़यामत के दिन मिल जाए। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब जब दोपहर का वक्त हो जाए, जब ज़ोहर का वक्त शुरू हो जाए, सुबहान अल्लाह, जैसे ही ज़ोहर का वक्त शुरू होगा और जितने लोग अरफात के मैदान में एहराम की हालत में हज की नीयत से मौजूद हैं, सुबहान अल्लाह, वो सारे के सारे हाजी हो जाएंगे। दिखलाया फात का मंज़र, ये भी करम है, ये भी करम कर, ये भी करम है, ये भी करम कर। बख्शिश हर हाजी को खुदा या 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 अल्लाह मेरी झोली भर दे, या अल्लाह मेरी झोली भर दे, या अल्लाह मेरी झोली। अरफात के मैदान में दोपहर के वक्त गुस्ल करना सुन्नत मुअक्कदा है। अगर आसानी हो और आप गुस्ल कर सकते हो तो गुस्ल करें, पाकी का भी ख्याल रखना है। नहीं कर सकते तो वज़ू कर लें। अब याद रहे कि आज यानी 9 ज़ुल्हिज्जा दोपहर ढलने के बाद यानी नमाज ज़ोहर का वक्त शुरू होने से लेकर 10वीं की सुबह सादिक तक
اس کے درمیان جو کوئی احرام کے ساتھ ایک لمحے کے لیے بھی عرفات میں داخل ہو گیا وہ حاجی ہو گیا۔ آج کا وقوف حج کا رکن اعظم ہے۔ عرفات میں ظہر کے وقت میں ظہر اپنے خیموں میں پڑھیں گے، عصر کے وقت میں عصر اب اپنے خیموں میں ادا کریں گے۔ ہر نماز کے بعد کھڑے ہو کر وقوف کریں، جتنا ہو سکے بغیر سائے کے، بغیر ٹینٹ کے، بغیر چھتری کے کھڑے ہوں۔ گرمی زیادہ ہے تو تھوڑی دیر کے لیے خیمے میں آ گئے، پھر تھوڑی دیر کے لیے باہر نکل گئے، مگر خاص طور پہ جب عصر پڑھ لیں تو شام ہو جاتی ہے اور پھر اتنی دھوپ بھی نہیں رہتی ہے، تو اب عصر کے بعد سے طلوع جو غروب آفتاب کا وقت ہے، بس اب یہ آپ نے دعاؤں میں گزارنا ہے۔ آج نہیں مانگیں گے تو کب مانگیں گے؟ آج مانگنے کا دن ہے، آج مغفرت کا دن ہے۔ آج اپنے رب سے خوب مانگیے، اپنے گناہوں کو یاد کیجئے۔ مشورہ دوں گا، امیر اہل سنت نے کتاب رفیق الحرمین میں بڑی کمال کی دعائے عرفات لکھی ہے۔ آپ آج بھی اس دعا کو پڑھیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلیں گے۔ اس سے ایک گائیڈ لائن مل جائے گی کہ مانگنا ہے اللہ کی بارگاہ میں تو کیسے مانگنا ہے۔ دنیا بھی مانگیں، آخرت بھی مانگے، گناہوں کی معافی بھی مانگے۔ بہرحال یہ آپ کا عمل غروب آفتاب تک جاری رہے، یقین ہو جائے کہ غروب آفتاب ہو گیا ہے۔ اس پہ بعض اوقات مولم کی طرف سے عصر کے بعد سے اعلان ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ بس پہ بیٹھیں، اب نکلنا ہے۔ یاد رکھیے جب تک غروب آفتاب نہ ہو جائے آپ نے عرفات نہیں چھوڑنا ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے آئی ٹی مجلس نے ایک بڑی پیاری اپلیکیشن بنائی ہے، پریئر ٹائم اپلیکیشن، وہ ضرور اپنے موبائل میں رکھیں۔ ساری دنیا میں سفر میں کام آئے گی مگر عرفات مزدلفہ میں تو بہت کام آئے گی۔ آپ چیک کریں کہ جہاں آپ موجود ہیں وہاں غروب آفتاب ہو گیا کہ نہیں، 2-4-5 منٹ اور اوپر گزارنے دیں، اور اس کے بعد آپ نے مولم کی بس میں جا کر بیٹھنا ہے۔ اس کے بعد عرفات سے باہر نکلنا ہے، اس سے پہلے نکلیں گے تو دم ہو جائے گا۔ آپ تو یہ تھا ہمارا پہلا ریئیکشن، جو بہترین ویڈیو تھی۔ ہم نے دیکھا کہ عرفات کے میدان میں جانا بہت ضروری ہوتا ہے، یہی بہت اہم حج کا ارکان ہے، ہم نے یہ بھی سمجھ لیا۔ اور کون وہ 2 پیغمبر ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بھیجتے ہیں، تو حج کا ارکان میں یہی بہت اہم ارکان ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، تبھی اللہ تعالیٰ جو بھی گناہ ہے وہ معاف کرتا ہے۔ اور حاجی کو اس طرح سے اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے ابھی وہ پیدا ہوئے ہیں۔ اس لیے حج کا مطلب بہت بڑا، بہت اہم عبادت ہے حج کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مرنے سے پہلے حج نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ لوگ بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب تمام مومن مومنات کو حج پہ جانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو یہ ہمارا پہلا ویڈیو تھا ریئیکشن کا۔ اب انشاءاللہ دوسرا ویڈیو ریئیکشن کر دیں گے، دکھائیں گے، اس سے پہلے آپ سے کچھ باتیں کرتے ہیں۔ تو اب ہم انشاءاللہ دوسری ویڈیو کا ریئیکشن دینے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گا، آپ ان کے چینل کو سبسکرائب کریے گا، میری ویڈیو آپ لوگ دیکھتے رہیے۔ بہترین ویڈیو ہے یہ۔ آج کل لوگ کہتے ہیں نا کہ ہر چیز میں لاجک کیا ہے، تو اسی کو سمجھانے کے لیے مولانا عبدالحی اختر صاحب نے کتنی اچھی طریقے سے سمجھایا ہے کہ حج کے جو بھی ارکان ہیں وہ کرنا ہی کرنا ہے۔ اس میں کوئی بھی مطلب دلیل نہیں دے سکتے کہ وہاں کیوں جانا ہے، یہاں کیوں جانا ہے، یہ کیوں کرنا ہے، وہ کیوں کرنا ہے۔ پوری تفصیل سے دیکھیے، تھوڑی سی ویڈیو میں سمجھایا ہے کہ جو بھی حج کے ارکان ہیں وہ حج کے ارکان پورے کرنا ہی ہیں۔ حاضرات جو صحیح میں ہم لوگ چکر لگاتے ہیں، صفا مروا پہ چکر لگاتے ہیں، عرفات کے میدان میں جاتے ہیں، مینا کے میدان میں رکتے ہیں، وہ سب ایک ضروری چیز ہے، وہ سب اہم چیز ہے، اور وہ کرنا ہی کرنا ہے ہر مسلمان کو، تبھی اس کا حج مکمل ہوگا۔ تو اسی ٹاپک پہ یہ ویڈیو ہے، اور ویڈیو انشاءاللہ آپ لوگ پوری دیکھیے گا۔ بہترین ویڈیو ہے یہ حج کے تعلق سے، اور اچھی لگے تو اس کو شیئر ضرور کریے گا، اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور میرے چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کریے گا، بیل آئکن بھی ضرور دبایا کریے، اور لائک ضرور کیا کریے مجھے سپورٹ کرنے کے لیے۔ چلیے ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ، پھر بات کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی زندگی میں ہم بہت سارے فیصلے عقل سے کر رہے ہیں، معاذ اللہ اب تو اسلام کے بہت سارے اصولوں پر عقل کی دلیل مانگی جا رہی ہے کہ جناب یہ بتائیے تو صحیح لاجک کیا ہے، اس قانون کے پیچھے لاجک کیا ہے، تو ورثہ جو ہے وراثت مرد کا 2 تو عورت کا 1، اس کی لاجک کیا ہے، عورت کو طلاق کا حق کیوں نہیں ہے، مرد کو طلاق۔ ارے بھائی ہم ان لاجکوں میں کب سے پڑ گئے؟ لاجک والے لوگ تو کل یہ کہیں گے کہ یار 2 پہاڑوں کے درمیان 7 چکر لگانے سے بہتر ہے کعبے کا طواف کر لو، کعبہ تو اللہ کا گھر ہے، یہ تو پہاڑ ہیں جس کے گرد ہم چل رہے ہیں۔ لاجک تو یہ کہتی ہے اچھا جناب مہینہ کے اندر 3 راتیں گزارنے سے بہتر ہے میں 3-4 طواف مزید کعبے کے کر لوں، زیادہ ثواب ملے گا۔ اچھا حدود حرم کے اندر
ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے. شاید آپ میں سے بہت ساروں کو یاد نہیں ہوگا کہ عرفات حدود حرم میں نہیں ہے, حدود حرم کے باہر ہے. لاجک والا تو کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یار حدود حرم کے باہر پورا دن گزارنے سے بہتر نہیں ہے کعبے کے سامنے 9 ذوالحجہ گزار لوں تو جناب زیادہ ثواب ملے گا. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ حج کا سفر بہت ایزیلی ایکسپلین کر رہا ہے کہ ہر چیز لاجک سے نہیں ہوگی. اللہ کو اپنے بندوں کی یاد باقی رکھنا, ان کی یاد منانا کتنا پسندیدہ ہے کہ ماں کی یاد میں سعی باقی رکھی, خلیل اللہ کی یاد میں رمی باقی رکھی. حالانکہ آج وہاں شیطان نہیں ہے. نبی پاک نے عرفات میں 9 ذوالحجہ گزارا, سارے حاجیوں کا وہاں جانا ضروری. میرے آقا نے منا کی راتیں منا میں گزاری, ان کی وہاں راتیں گزارنا سنت. تو یہ سب باتیں بتا رہی ہیں کہ اگر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ کی یاد نہ مناؤ, اللہ والوں کی بار بار یاد کیوں مناتے ہو, ہر سال ان کا دن کیوں مناتے ہو, تو میرا سوال ان سے یہ ہے کہ پھر حج کیسے کرو گے؟ حج تو ہے ہی اللہ کی یاد, اللہ والوں کی یاد میں انہی کی اداؤں کو ادا کرنا ہے. کیا سعی کرنے والا بی بی ہاجرہ کی یاد دل سے نکال سکتا ہے؟ کیا رمی کرنے والا خلیل اللہ کی یاد دل سے نکال سکتا ہے؟ ارے یہ کیا اسی لیے گیا کہ سب کو یاد آئے کہ میرے خلیل نے کیا کیا, اس کی زوجہ نے کیا کیا, اس خاندان نے کیسی قربانیاں دی. آج بکرا کاٹتے ہیں, گائیں کاٹتے ہیں, بوٹیاں بھی ہم کھا جاتے ہیں, لیکن جناب اس قربانی کو تو یاد کریں کہ ادھر تو بچہ ذبح کرنے کا حکم تھا اور خلیل اللہ کی اس یاد کو آج ہم یاد کر رہے ہیں. تو سبحان اللہ, یہ تمام باتیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ اگر آج بھی کوئی اولیاء کرام کا, صحابہ کرام کا, سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں کوئی دن مناتے ہیں, کوئی پروگرام کرتے ہیں, ان کا ذکر کرتے ہیں, تو اس میں کوئی قباحت نہیں. یہ حج پورا ہے ہی اللہ والوں کی یاد. باقی ساری لاجک چھوڑیے. جتنی دنیا میں مسلمان مجھے سن رہے ہیں, اللہ کو دیکھا ہے آپ نے؟ نہیں دیکھا ہے. ہم تو غیب پر ایمان لائیں, اللہ ایک ہے. جب اتنی بڑی بات مان لی, ہم نے تو نبی پاک سے ملاقات نہیں کی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, مگر ہمیں معلوم ہے میرے آقا تشریف لائے, آخری نبی ہیں. ہم نے تو جبریل امین کو قرآن لاتے ہوئے نہیں دیکھا. ہم مانتے قرآن رب کا کلام ہے, جبریل امین لائے نبی پاک کے قلب اقدس پر, اور جناب لا ریب کتاب ہے. ہم نے قیامت نہیں دیکھی ہے. ہم مانتے, ہمارا ایمان ہے. ایمان نہ ہو تو ایمان کمپلیٹ نہیں ہوتا کہ قیامت آنے والی ہے. ہم نے کبھی قبر کے اندر کسی کو عذاب اور جزا دیتے ہوئے نہیں دیکھا, مگر ہمارا ایمان ہے کہ قبر میں یا تو عذاب ہوتا ہے یا جنت کا باغ بنتی ہے. اتنی ساری پردے والی, غیب والی بیسکس ماننے کے بعد آج میرے اور آپ کے دلوں میں یہ سوئی چبوئی جا رہی ہے کہ پوچھو جناب اسلام کا یہ قانون کیوں ہے, اس کے پیچھے لاجک کیا ہے. یہ سمجھنا ہے میرے نوجوانوں اور میرے بچوں کو کہ ہمیں اپنے ٹریک سے ہٹایا جا رہا ہے. ہم مومن ہیں, ایمان والے, ہم غیب پر ایمان لائیں, اور ہمارا کام لبیک کہنا ہے, ہمارا کام ایمان لانا ہے. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ, پورا ہم نے ہمارا فارمیٹ یاد کیا ہوا ہے کہ ہم تو غیب پر ایمان لانے والے ہیں. ہم نے قیامت پر ایمان لائے, ہم نبی پاک پر ایمان لائے, آسمانی کتابوں پر ایمان لائے. مگر آج جناب کوسچنز کریٹ کیے جا رہے ہیں اور لوگ کنفیوز بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ سب کو سننا ہے. سیکھو حضرت ابراہیم سے, آگ کا کام جلانا ہے, آگ بنی جلانے کے لیے ہے. مگر حضرت ابراہیم کا عشق کہتا ہے کہ اگر رب کا حکم اسی میں ہے تو میں اس پہ راضی ہوں. اور پھر آگ نے کام کیا کیا, جلایا نہیں نا. ایک اور شعر سنو, شاعر مشرق نے کیا کمال کی بات کی, اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا. ایکچولی یہی کمی ہے, لیول آف ایمان ڈسٹرب ہو گیا ہے. اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. آج بھی آگ باغ بنے گی, مگر ایمان تو لاؤ نا. وہ کہتے ہیں نا اگر آج بھی وہ فضائے بدر پیدا کر دی جائے تو آج بھی فرشتوں کی فوج مدد کے لیے آئے گی. تو یہ تھا ہمارا دوسرا ریئیکشن, جو بہترین ویڈیو تھی. ہے امید ہے آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوگی. اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر ضرور کریے گا, کیونکہ آج کل آدمی دلیل بہت دیتا ہے, ہر چیز میں لاجک ڈھونڈتا ہے. جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وہ صحیح ہے, جو قرآن میں لکھا ہے وہ صحیح ہے, اور جو اللہ نے کہا ہے بس وہی سمجھ لی صحیح ہے, باقی کچھ بھی صحیح نہیں ہے. کوشش کریں, کچھ بھی کرنا ہے, کچھ بھی ہو تو اپنے علماء سے ضرور اس کے بارے میں جانکاری دیا کریں. یہ کام کر رہے ہیں کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے, کہیں شرک تو نہیں کر رہے ہیں ہم لوگ. تو ہر چیز پہ لاجک مت ڈھونڈیں, اور جو صحیح ہے بس وہی اس ارکان کو پورا ادا کریں, چاہے وہ کوئی بھی چیز ہے. جیسے کہ دیکھیے حج کے جانے کے لیے سب کچھ بتا دیا, مینا کے میدان میں جانا ضروری ہے تو ضروری ہے, صحیح کرنا ضروری ہے تو ضروری ہے, عرفات کے میدان میں جانا ضروری ہے تو ضروری ہے. یہ سارے ارکان حج کے ہیں جو مکمل حج تبھی ہوتا ہے. تو امید ہے یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اچھی لگی ہے تو اس کو شیئر کریے گا تاکہ لوگ اس کو سنیں, اس سے سمجھیں, اس سے عبرت لیں, اور کچھ غلطیاں اگر کرتے ہیں تو اس پہ فوراً توبہ کریں, اپنے علماء سے اس کے لیے رابطہ قائم کریں. کوئی بھی کام ہو اگر نہ سمجھ میں آتا ہے تو یہ دونوں ویڈیو بہترین ویڈیو تھی. آپ کو دونوں میں سے کون سی اچھی لگی کمنٹ باکس میں میری رائے ضرور بتائیے گا. پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.